अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। आज जब मैं पाकिस्तान की सेनेट की डिबेट देख रहा था, जहाँ पर ये कोशिश की जा रही है, बल्कि फैसला कर दिया गया है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी से कि इस्लामाबाद के अंदर अवाम के जलसे नहीं होंगे, बिकॉज़ इस्लामाबाद की ज़िंदगी धर्म-भरम हो जाती है, डिप्लोमैट्स को बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं, ट्रैफ़िक रुक जाती है। और इस्लामाबाद के अंदर होने वाला, ये इस्लामाबाद के नाम पे होने वाला जलसा जो है, वो इस्लामाबाद से कहीं बहुत दूर होना चाहिए। तरनोल में भी नहीं होना चाहिए, संगजानी में होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए। और इस हवाले से बहस हो रही है। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे शक है कि ये जलसा जो इस्लामाबाद का है, ये अटक के पुल के ऊपर हुआ करेगा। ये मुझे बहुत शक है। और जब मैं ये सारी सूरत-ए-हाल देख रहा था, तो मुझे बहुत पहले किसी बहुत समझदार किस्म के एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, बहुत समझदार। उनकी मुझे बहुत चुभती हुई बात याद आ रही थी, जिन्होंने ये कहा था कि इस्लामाबाद की जो क्रिएशन है एज़ अ सिटी, और जब कराची से कैपिटल को इस्लामाबाद में शिफ्ट किया गया, तो दर हकीकत ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। और किसी एक इकदाम ने पाकिस्तान की तकदीर, मुकद्दर, मुस्तकबिल और किस्मत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस्लामाबाद की क्रिएशन ने पहुंचाया है। ये क्या मामला है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अब इस्लामाबाद का खूबसूरत शहर जो है, इसकी जो क्रिएशन थी और दारुल खिलाफा कैपिटल सिटी कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट करना क्यों पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक घिनौनी साजिश थी, और कैसे इस खूबसूरत शहर ने पाकिस्तान की तारीख को मसख कर दिया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीख कर दिया। कितनी मुश्किल चीज़ है, कितनी काउंटर इंट्यूटिव चीज़ है, बिकॉज़ हम सब पाकिस्तान के इस खूबसूरत दारुल खिलाफा के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या है, ये ऐसे बेतुकी नहीं है, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर जो है, एक डेवलपमेंट जो है, उसे एब्ज़ॉर्ब कर लें। मैंने पिछले व्लॉग में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च करके एक प्रोडक्टिव व्लॉग करूँगा, वीडियो करूँगा, जिसमें बलूचिस्तान में पाकिस्तान की रियासत को किस किस्म का चैलेंज है और वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के लिए, इंक्लूडिंग द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। इसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। इस हवाले से मैंने बहुत से लोगों से बात करनी शुरू की, जिनका बलूचिस्तान के मामलात से ताल्लुक़ है या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है या बलूचिस्तान में उन्होंने सर्व किया है, वहाँ की डायनामिक्स को वो अंडरस्टैंड करते हैं। और ज़ाहिर है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में जगह-जगह मौजूद हैं। तो एक सोर्स से जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आगे से की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं और उनकी गिरद जो टीम है इस वक्त है, वो डॉक्टर साहब बलूचिस्तान के बारे में कम परेशान है और वो आप सब वीलॉगर के बारे में ज़्यादा कंसर्न है। चीफ जो है वो हर दिन बलूचिस्तान की बात नहीं करते, ना केपी और टीटीपी की बात करते हैं। वो हर रोज़ ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो वीलॉगर्स बाहर बैठे हुए हैं, जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इनका कंट्रोल मुकम्मल हो गया, इनको हम बंद कर रहे हैं, कब हम इनको मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। यानी रोज़ उनको इसकी प्रोग्रेस जो है उसका अपडेट उनको दिया जाता है, जिसे अब आप सो कॉल्ड वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कहा जा रहा है। और उनको रोज़ बताया जाता है कि सर 15% 10% और जो है वो कम कर दिया, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ही इनको लोग देखना जो है वो बंद कर देंगे। हमें ये भी पता चला है, ये सेकंड टाइम है कि मुझे पता चला है कि चीफ ने चंद लोगों की एक्स्ट्रेडिशन की भी फाइल्स का एक प्रोसेस जो है वो शुरू कर रखा है, जिसके ऊपर बहुत मेहनत हो रही है। उसको बार बार लीगली रिवाइज किया जा रहा है और उसमें ये नाचीज़ भी शामिल है, जिसे एक्स्ट्राडाइट करना है अमेरिका की हुकूमत पे दबाव डाल के। और यहाँ पर जो ब्लैकमेलिंग चिप है जो बताया जाता है वो ये है कि इन ममालिक को, मगरबी ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो बंद कर देंगे, और ये जो नापसंदीदा शख्सियात हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, इन्हें एक्स्ट्राडाइट करके हमारे हवाले कर दें। अब ये भी एक प्रोसेस है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आखिर इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? ये 4-5 जो वीलॉगर बाहर बैठे हैं, इनकी आवाज़ को कंट्रोल करने और दबाने के लिए अरबों रुपए का जो ये पूरा सिस्टम है, जिसे इन्होंने मिसलीडिंग तरीके पे आपको मिस इन्फॉर्म करने के लिए, डिस इन्फॉर्म करने के लिए इन्होंने इसे फायरवॉल का नाम दिया। ये कोई फायरवॉल नहीं है, ये एक मल्टी डिमेंशनल स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की मुख्तलिफ सोशल मीडिया टीम्स जो हैं, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, वो काम कर रही हैं और जिसकी स्ट्रैटेजीज है, और ये इनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो वर्क करती हैं। प्रॉब्लम इनका ये है कि ये इन्होंने झूठ की एक पूरी इमारत तामीर की हुई है। इनकी अपनी एक वो शदाद जादूगर की दुनिया है जिसमें खुश रहना चाहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ इनकी डील हो चुकी है। अगर आप देखें तो कोई इनका नाम नहीं लेता, कोई इनकी तरफ भूल के
اشارہ بھی نہیں کرتا. ان کے ساتھ ڈیل یہ ہوئی ہے کہ وہ مسلسل بات کرتے ہیں نواز شریف کی، وہ بات کرتے ہیں شہباز شریف کی، وہ بات کرتے ہیں مریم نواز کی، وہ بات کرتے ہیں کہ شریف حکومت چل نہیں رہی، شہباز شریف کی حکومت جو ہے بہت زیادہ ناکام ہے. وہ اصل جو کیریکٹرز ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے اس کا اشارہ نہیں کرتے. بہت ہمت کرتے ہیں تو کہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں. بہرحال یہ معاملات ہیں. اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ صورتحال ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. جتنی دیر تک آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اتنا زیادہ چوہدری نظام الدین کی ٹیمز کی اسٹریٹجیز کو ناکام بنانے میں مدد ملتی ہے. ورنہ آپ پچھلے 4 دن میں دیکھ لیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول جو ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے. اب آتے ہیں پاکستان کی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی بحث اور اس کے اس فیصلے کی طرف، جس کو دیکھ کے، جس کے حالات دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ کیسے اسلام آباد کا یہ خوبصورت شہر جو ہے یہ پاکستان کے لوگوں اور پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک جرم اور ایک سازش کے طور پہ معرض وجود میں آیا، جس کو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن یہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی بحث ہے کیا؟ 3 ستمبر کو 3 ستمبر کو ایک بل یہاں پہ انٹروڈیوس کیا گیا جس کا نام ہے پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر بل 2024. اور آج 4 تاریخ کو باوجود اس کے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جو پی ٹی آئی کا ہے اس نے اس کی بہت مخالفت کی، میرا خیال ابرو صاحب یا فیصل صاحب ان کا نام ہے. بہرحال پی ٹی آئی والوں نے جتنی دہائی دے سکتے تھے، رونا پیٹنا وہ کر سکتے تھے، انہوں نے وہاں پہ بہت شور مچایا. لیکن اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس بل کو پاس کر دیا گیا. یہ بل کیا کہتا ہے؟ یہ بل اب ایک نیا قانون بن گیا ہے. اور یہ بل یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد کی حدود کے اندر اگر ڈپٹی کمشنر کی اجازت کے بغیر کوئی پبلک ریلی یا جلسہ یا جلوس ہوگا تو جلوس نکالنے والے کو اور ان پارٹیسپینٹس کو 3 سے 10 سال تک کی سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے. یہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب قسم کا قانون ہے. 21ویں صدی کے شروع میں، ویسے تو مجھے اس کے اوپر وی لاگ سیریز قسم کا بنانا ہی نہیں چاہیے، یا تو مجھے آ کے یہاں پہ کارٹون شو بنانا چاہیے، یا مجھے آ کے یہاں پہ کہے مارنے چاہیے، یا مجھے آ کے دھاڑے مار مار کے رونا چاہیے کہ 21ویں صدی کے پہلے کوارٹر کے اندر اس ملک کے اندر اس قسم کے قوانین بن رہے ہیں کہ جو کوئی جلسہ نکالے گا، پولیٹیکل ریلی کرے گا، اس کو آپ 3 سے 10 سال کے لیے بند کر سکتے ہیں. اور وہاں پر جو آرگومنٹس دیے گئے ہیں وہ بھی سننے والے تھے. وہاں پہ کمشنر صاحب کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا کہ دراصل اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی کوئی پروویژن ہے ہی نہیں، یہاں کوئی ایسا قانون ہے ہی نہیں جس کے تحت جلسے کی اجازت دی جائے. اسی لیے بار بار جھگڑا ہو جاتا ہے کہ اجازت جب میجسٹریٹ دیتا ہے یا ڈپٹی کمشنر دیتا ہے، پھر لوگ جو ہیں بدتمیزی کرتے ہیں، لوگ عدالتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر عدالتوں کے اور انتظامیہ اور حکومت کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایک بلیک اینڈ وائٹ قسم کا قانون ہونا چاہیے جو بتا دے کہ جلسہ کہاں پہ کرنا ہے. اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے کی کوئی جگہ ڈیزگنیٹڈ ہی نہیں ہے. ایک یہاں پر بہت ہی سپر انٹیلیجنٹ قسم کی خاتون بھی تھیں اس بحث کے اندر، جن کا نام بتایا جاتا ہے کہ سینیٹر ثمینہ زہری ہے، میرا خیال ہے ثمینہ زہری صاحبہ ہیں. اور وہ ثمینہ زہری صاحبہ نے کہیں ہائیڈ پارک کا نام سن رکھا تھا. انہوں نے وہاں پہ اپنا چمچہ یا ڈوئی ماری. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے لندن کے اندر ہائیڈ پارک بنایا گیا ہوا ہے جلسے کرنے کے لیے، یا خدایا مولا خدایا، کیسے کیسے کیریکٹرز جو ہیں اس ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اس ملک کا کیا ہوگا. بہرحال ان کا ثمینہ زہری صاحبہ کا کہنا تھا، اور مجھے شک ہے کہ ثمینہ زہری صاحبہ شاید کبھی لندن کے اوپر سے گزری ہوں یا ایز اے ٹورسٹ وہاں پہ گئی ہوں، بیکاز ان کے ذہن کے کسی کونے یا دریچے کے اندر کہیں سے یہ بات چلی گئی ہے کہ لندن میں صرف ہائیڈ پارک کے اندر جو ہے وہ مظاہرہ ہو سکتا ہے. اور لندن والوں اس بیچاری کی مدد کرو، اسے بتاؤ، اس کو کوئی خط لکھو، اس کو کوئی ویڈیو بھیجو، کوئی اس کو ویڈیو دکھائے. کون دکھائے گا اس خاتون بیچاری کو ویڈیو؟ اس کو پتہ چلے کہ لندن میں ہر طرف مظاہرے ہوتے ہیں. لندن شہر میں تو 3 4 5 ملین لوگ جو ہیں وہ مارچ کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنی دفعہ مارچ کر چکے ہیں پچھلے 20 سال میں، کہ 10 دفعہ اس قسم کی مارچز ہو چکی ہیں. لیکن یہ معصوم سینیٹر جو ہے بیچاری پاکستان کی، اس کا یہ خیال ہے کہ لندن کے اندر اجازت لے کر صرف ہائیڈ پارک کے اندر جو ہے وہ جلسہ کیا جا سکتا ہے. وہ اسپیکرز کارنر کو جلسے کے ساتھ جو ہے وہ کنفیوز کر رہی ہے. ہائیڈ پارک میں تو انفیکٹ اکثر جلسہ ہوتا بھی نہیں ہے، جلسے تو بڑی بڑی سڑکوں پہ وہاں پہ مارچ کرتے ہیں. بہرحال یہاں پہ بحث یہ ہوتی رہی کہ اسلام آباد کے اندر تو جہاں بھی آپ جلسہ کریں گے تو پھر ڈپلومیٹس کی لائف بھی بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے، لوگوں کو اور سیاستدانوں کو بہت زیادہ مسائل جو ہیں ان کی زندگی میں پیش آتے ہیں. اس لیے کوئی ایسی جگہ ڈیزگنیٹ کر دینی چاہیے اسلام آباد کی باؤنڈری کے باہر جہاں اسلام آباد کے نام پہ ہونے والا جلسہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. ذرا اندازہ لگائیں ان کی ستم ظریفی کا اندازہ لگائیں، ان کے ظلم کا اندازہ لگائیں، ان کی بدماشی کا اندازہ لگائیں، ان کی بیوقوفی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی جلسہ جب لوگ کرتے ہیں وہ ایک کیتھارسس ہوتا ہے جس میں لوگوں نے اپنے غم و غصے کا، اپنے ڈسینٹ کا، اپنی فیلنگز کا، اپنی ناراضگی کا انہوں نے اظہار کرنا ہوتا ہے. جس ملک میں ایگزسٹ کرتا ہوں یہاں تو امریکہ کی سپریم کورٹ نے بہت سال پہلے 1980s میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر لوگ غصے میں ہیں
امریکہ کا جھنڈا بھی وہ جلا دیتے ہیں کیپٹل ہل کے سامنے آ کے یا وائٹ ہاؤس کے سامنے، تو اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے پرابلی انڈر دی فرسٹ امینڈمنٹ ان کو اس کی اجازت ہے. یعنی امریکہ کے اندر امریکہ کی سرکار کی بلڈنگ کے سامنے اگر آپ امریکہ کا جھنڈا نظر آتش کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت اجازت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جلسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جلسے سے ڈرتے ہیں. وہ کیا کہا تھا بلاول بھٹو نے کہ کام پہ ٹانگ نہیں ہے. یہ وہ والی صورتحال ہے جب جلسہ قریب آنے لگتا ہے ان کے عجیب و غریب قسم کے حالات جو ہے وہ جلسے کے حوالے سے ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام آباد سے باہر کہیں پہ جلسہ ہونا چاہیے. یہ جو اسلام آباد کے اندر جلسے کی کہانی ہے، بہت پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا، کہانی شروع ہوئی تھی ڈی چوک سے. سب ڈی چوک پہ جلسہ کرنا چاہتے تھے. ڈی چوک سے بات پہنچی پریڈ گراؤنڈ تک، پریڈ گراؤنڈ سے پھر پشاور موڑ تک، پشاور موڑ سے فاطمہ جناح پارک تک. فاطمہ جناح پارک جو ہے ایف 10 والا ایف 10 کے ساتھ، وہاں سے بات چلتے چلتے ترنول پھاٹک اور ترنول موڑ جو ہے، ترنول انوینٹ ہو گیا. اب سنگ جانی تک جو ہے وہ بات ٹھہری ہے. اور اس وقت انتظامیہ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ جلسہ کہاں پہ ہوگا، کیونکہ اب ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سنگ جانی میں ہونا چاہیے تاکہ ایسا جلسہ ہو جس کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو. جلسے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک پروٹیسٹ آپ نے رجسٹر کرنی ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہوگا انتظامیہ کو، جو شہر کے حکمران ہیں انہیں جلسے کا پتہ چلنا چاہیے. جلسے کی تو بیسک سینس ہی یہ ہے، لیکن یہ انہوں نے اس کی سینس کی ٹانگیں ہی سرے سے توڑ دی ہیں. دوسرا، جب انہوں نے یہ قانون بنایا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے، میں بھی آتا ہوں اسلام آباد کی کریشن کی ساری سگنیفیکنس پہ، اس سارے بیک گراؤنڈ کو آپ ذرا سمجھیں. اب یہ جو نیا قانون انہوں نے بنایا ہے، اس کی ایک تشریح اور انٹرپریٹیشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر تحریک انصاف اور ڈپٹی کمشنر کے درمیان جو مذاکرات ہیں ترنول ورسس سنگ جانی کے، یہ کامیاب نہیں ہوتے اور تحریک انصاف کا وہ این او سی کینسل کر دیتا ہے، اور پھر تحریک انصاف والے کہیں پر بھی اگر کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس نئے قانون کی وہ زد میں آ جائیں گے. اس کے کم از کم ایک مطلب یہ نکلتا ہے. اب میں آتا ہوں کہ اسلام آباد کی کریشن کیوں ایک جرم تھا پاکستان کے لوگوں کے خلاف. اب چلتے ہیں ذرا اس طرف کہ یہ جو بل ہے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے اور اس کے اوپر جو بحث ہوئی ہے، یہ ہمیں اسلام آباد کی کریشن کی جو جینیٹک ڈیفیکٹ ہے اس کی کیوں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام آباد کیوں بنا تھا. میں ابھی آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑتا ہوں، پہلے تھوڑی سی اور ڈسکرپشن دیتا ہوں. اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، آپ میں سے کتنے لوگ واقف ہیں کہ اسلام آباد بنانے کا جواز کیا تھا، کیا آرگومنٹ دیا گیا تھا، کیا دلیل دی گئی تھی جب اسلام آباد کی کریشن کو لیٹ 1950s میں یا ارلی 60s کے اندر اس کو منظور کیا گیا تھا. پہلے تھوڑی سی بحث دیکھ لیں. یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بل 3 سپٹمبر کو آیا ہے، اسے موو کیا ہے پی ایم ایل این کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے، جو ایک زمانے میں قلم انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں قلم والے جو ہیں ان کا، آپ کو یاد ہوگا ان کی بڑی خوبصورت ایک تصویر ہے، عمران خان کے زمانے میں وہ گرفتار ہو گئے تھے ایک دن، تو قلم ان کا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور کھپ پڑ گئی تھی پورے پاکستان میں. تو اچھے آدمی ہیں، پڑھنے لکھنے والے، دانشور ان کا تصور تھا. لیکن یہ بل کہ پاکستان میں لوگوں کو اسلام آباد میں پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ بل کے جو پرنسپل موور ہیں وہ عرفان صدیقی صاحب ہیں. اس میں ساری سیاسی جماعتیں ہیں حکمران، اس میں پی 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 بھی ہے، اس میں پی ایم ایل این بھی ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی ہے، اس میں اے این پی بھی ہے. لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے عرفان صدیقی صاحب ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس میں سلیم مانڈوے والا صاحب ہیں، بہت اچھے ہمارے جاننے والے، بہت ان کے ساتھ گپ رہی، بہت انہوں نے ہماری پروگرامز میں سرپرستی کی، اچھے گھر سے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں. ان کے دوسرے بھائی ندیم مانڈوے والا پاکستان کے ایک بہت مشہور فلم ساز ہیں، فلم ڈسٹریبیوٹر ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت گپ رہی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلیم مانڈوے والا صاحب کی طرح کا ڈیسنٹ آدمی، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی پاکستان کے لوگوں کے اور پاکستان کی جمہوریت کے، پاکستان کے انسانی حقوق کے خلاف اتنی بڑی سازش کا حصہ بنے گا جس طرح سے سینٹ سب کمیٹی میں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر وہ اس بل کو موو کر کے بنے ہیں. اسی طرح تیسرے ایک بہت اچھے ہمارے دوست جناب فیصل سبزواری صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے ڈیسنٹ آدمی. اگر ایم کیو ایم میں چند ڈیسنٹ پڑھے لکھے شریف لوگ تھے تو ان میں فیصل سبزواری صاحب کا، اگر یہ وہی فیصل سبزواری ہیں کوئی اور نہیں ہے، تو فیصل سبزواری بھی جو ہے بل موو کرنے والے ہیں. اور انہوں نے تھوڑا سا زور یہ بھی لگایا ہے کہ جو ٹی ایل پی کی طرح کی مذہبی جماعتیں آ جاتی ہیں ان کو بھی اس بل میں شامل کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں نے ہمارے خوف کے ان کے اس جو یہ آئیڈیا ہے اسے کو بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ نہیں دی. نو لیٹس کم بیک ٹو کہ اسلام آباد کیوں کریٹ ہوا. 1955 میں جنرل ایوب، جنہوں نے بعد میں اپنے آپ کو ذاتی طور پہ فیلڈ مارشل محمد ایوب ڈکلیئر کر دیا تھا، وہ پاکستان میں سیاہ و سفید کے مالک بننے لگ گئے.
اور 7 یا 8 اکتوبر یا پتہ نہیں 28 اکتوبر 1958 میں انہوں نے فارملی طور پہ پاکستان میں مارشل لا لگا دیا اور تمام اقتدار انہوں نے سنبھال لیا۔ یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے جب فوری طور پر ایک نیا آئیڈیا پیدا ہوا کہ پاکستان کا دارالخلافہ جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد میں شفٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، جب کراچی میں پاکستان کا دارالخلافہ تھا تو اس کا تمام جو سیکریٹریٹ تھا وہ وہاں تھا جہاں آج آپ وہ جو ایریا ہے جہاں سندھ سیکریٹریٹ ہے، جہاں سندھ ہائی کورٹ ہے، جہاں گورنر ہاؤس ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ انتہائی گنجان ڈینس پاپولیشن کا وہ ایریا ہے۔ وہاں حکومت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی جو عوام جو ہے نا وہ بہت جلدی حکمرانوں کی گردن تک یا ان کے گریبان تک بہت آسانی سے پہنچ سکتی ہے۔ اور کراچی کا اس وقت سائز دیکھیں کہ پتہ نہیں 2.5-3 کروڑ کا وہ صرف شہر ہے، اس وقت بھی کراچی کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، یہ ایک بڑا نوائزی قسم کا شہر تھا، کمرشل شہر تھا۔ تو بہرحال ایوب خان صاحب کے 2 ریزن تھے جنہیں اس زمانے میں سمجھا گیا کہ بڑے ویلڈ ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ تھا کہ کراچی چونکہ ساحلی شہر ہے، پورٹ سٹی ہے، سمندر ہے، ہندوستان بہت زیادہ قریب ہے، اور کراچی کا ہندوستان جو ہے بلاک ہٹ کر سکتا ہے، کراچی کے اندر داخل ہو سکتا ہے، کراچی پہ قبضہ ہو سکتا ہے، کراچی کو پیرالائز کیا جا سکتا ہے، اور کیپٹل سٹی اگر ہمارا پیرالائز ہو جائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، پھر ہم جنگ کیسے لڑیں گے۔ تو جو پہلی سب سے بڑی ریزننگ دی گئی کراچی شہر سے کیپٹل کو شفٹ کرنے کے لیے وہ ٹوٹلی ایک سیکیورٹی لینس کی ریزننگ ہے۔ پاکستان کی ریاست کے تمام تر ارتقاء کے اندر بدقسمتی سے جتنے بڑے فیصلے ہوئے ہیں وہ ایک سیکیورٹی کے لینس سے، ایک سولجر کے ذہن سے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کنسیڈریشن یہاں پہ کبھی بھی اس نے پریویل نہیں کیا۔ یہاں ٹوٹل ایک ہندوستان کا خوف اور سیکیورٹی لینس ہے۔ تو اسلام آباد کا جو چناؤ کیا گیا اس کے جغرافیے کا، وہ یہ ہے کہ اس کے ایک طرف مری کی پہاڑیاں ہیں، دوسری طرف خیبر پختونخوا ہے، اور یہ ایک بڑی محفوظ قسم کی جگہ ہے، یہاں ہندوستان جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس کو ایک اسٹریٹجکلی سیکیور لوکیشن کو کیپٹل سٹی ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ 20ویں صدی کے درمیان میں کوئی بھی دنیا کا اور کیپٹل سٹی ان بنیادوں کے اوپر سلیکٹ کیا گیا۔ ہاں، اس سے پہلے کئی سو برس تک جب بادشاہ اپنے کیپٹل بنایا کرتے تھے تو ان کی اس قسم کی کنسیڈریشن ہوتی تھی، اور ان کی دوسری کنسیڈریشن وہ ہوتی تھی جو اس اسلام آباد کے خوبصورت شہر بنانے میں بھی تھی، کہ لوگ یہاں پہ نہ ہوں اور پاکستان کے لوگ اس سے باہر رہ جائیں۔ کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہے ایک فلم تھی یا کوئی ایک ڈاکومنٹری تھی جس کا جوک یہ تھا کہ جب آپ اسلام آباد سے باہر نکلتے ہیں تب آپ پاکستان میں آتے ہیں۔ سو یو گیٹ آؤٹ آف اسلام آباد اینڈ یو گیٹ انٹو پاکستان۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے جب میری بچی چھوٹی تھی تو ہم پنڈی گئے ایک دن، تو بہت شور تھا ٹریفک کا، جب 2-4 گھنٹے گزر گئے اور بھاں ٹریفک چل رہی تھی، تو میری بچی جو اس وقت پتہ نہیں بڑی بیٹی جو اس وقت کچھ سال کی تھی، کہنے لگی ڈیڈی وین آر وی گوئنگ بیک ٹو پاکستان؟ پاکستان وہ سب کہتی تھی وین آر وی گوئنگ ٹو پاکستان۔ تو بچوں کے بھی ذہن میں ہمارے یہ تھا کہ اسلام آباد پاکستان ہے، باقی جتنا گند بلا اسلام آباد کے باہر ہے یہ در حقیقت پاکستان ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایوب خان کو بھی لوگوں سے بڑی چڑ تھی بادشاہوں کی طرح، اور ان کو یہ احساس بھی تھا کہ میری اگر حکمرانی کراچی شہر سے ہوگی تو لوگوں کے ہاتھ میرے گریبان تک پہنچ جائیں گے۔ یقین مانیے اگر اسلام آباد کا یہ جعلی مصنوعی سول لیس، جس کی کوئی روح ہی نہیں ہے، صرف اس کی خوبصورت عمارتیں ہیں، یہ جو سول لیس کیریکٹر لیس شہر اگر نہ کریٹ ہوتا اور کراچی سے کیپٹل کو اب موو نہ کیا جاتا تو پاکستان کی تمام تر سیاسی اور معاشی تاریخ جو ہے بہت مختلف ہوتی، بیکاز عوام کی فیلنگ سے حکمران بہت دور نہ رہ سکتے، حکمرانوں کو عوام کا خوف ہوتا۔ جسٹ امیجن کہ کراچی کے اندر پاکستان کا کیپٹل ہو، سارا سیکریٹریٹ وہاں پہ ہو، سیٹ آف گورنمنٹ وہاں پہ ہو، پرائم منسٹر وہاں پہ بیٹھا ہو، ساری کیبنٹ وہاں پہ ہو، جب بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں گی، جب پیٹرول کی قیمتیں اوپر جائیں گی، جب کوئی دھنگا فساد ہوگا، جب کوئی بھی اکنامک ڈسسیٹسفیکشن ہوگی، لوگ نکلیں گے وہاں، آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ یہاں جلسہ نہیں کر سکتے کراچی کے اندر، یا اس علاقے میں نہیں آ سکتے، یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ تو یہ جو ساری مصنوعی جعلی بیکار ایروگنس کی باتیں جو اس وقت کی جا رہی ہیں، یہ بیسکلی طور پہ اس ملک کے جینیٹک ڈیفیکٹ ہیں، یہ اسلام آباد کی کریشن کا جینو ٹائپ ہے، جسے آج آپ عرفان صدیقی صاحب کے جو ان کی تجاویز ہیں۔ اب ذرا اس پہ غور کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے وے فارورڈ کیا ہے انڈر دی سرکمسٹانسز۔ یہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے، جو پہلے 22 اگست کو ہونا تھا، اب 8 ستمبر کو ہونا ہے، جس کے حوالے میں پہلا پینچا یا پہلا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، جب انتظامیہ اور تحریک انصاف میں اب یہ بحث ہو رہی ہے، یہ مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ ہونا کہاں پہ ہے، یہ اب ترنول میں ہونا ہے یا سنگ جانی میں ہونا ہے۔ تو اگر یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اینڈ ہو سکتا ہے کہ 2 دن پہلے ڈپٹی کمشنر کہہ دے اب 4 ستمبر اس وقت ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے 1 دن کے بعد ڈپٹی کمشنر کہہ دے کہ نہیں یہ سنگ جانی میں بھی نہیں ہو سکتا، یا تحریک انصاف نہ مانے کہ
کہ ہم نے سنگ جانی میں نہیں کرنا تو ڈی سی اپنے این او سی کو وڈرا کر لے. ظاہر ہے کہ یہ پھڈا جان بوجھ کے پیدا کیا گیا, پیدا تو نہیں ہو گیا, یہ کوئی آرگینک ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے. ان کو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں, تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. ان کو جب بھی لگتا ہے کہ 10,000 لوگ کہیں پہ اکٹھے ہوں گے تو ان کے اوپر ایک خوف جو ہے وہ طاری ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ جلسہ جو ہے اس کا این او سی وڈرا ہو جائے, یا اس جلسے کے راستے میں کوئی پھڈا پڑ جائے, یا یہ جلسہ اتنا امپورٹنٹ کر دیا جائے, یہ اتنا بیکار جلسہ ہو, یا اس کے اوپر اتنی پابندیاں, اتنی قدغنیں ہوں, اس کا گلا اس طرح سے گھونٹ دیا جائے کہ اس کا کوئی سیاسی مقصد جو ہے وہ پورا نہ ہو سکے. یہی ان کی بیسکلی وجہ ہے. تو میری تجویز یہ ہے, مجھے بہت شک ہے کہ اس جلسے کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونے لگا جس طرح سے اسے یہ موو کر رہے ہیں, اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ خاصی کمزور ہے. تو میرے ذہن میں وے فارورڈ یہ ہے کہ وے فارورڈ پنجاب سے نہیں نکل سکتی, وے فارورڈ نکلے گی خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, اور جو ان کی سیکنڈری ٹرسٹری لیڈرشپ ہے, جو ایم این ایز کی شکل میں ہے, ایم پیز کی شکل میں ہے, ڈسٹرکٹ کی لیڈرشپ ہے, ان کو مختلف جگہوں پہ مظاہرے کرنے چاہیے. لیکن کس کے خلاف؟ جنرل عاصم منیر کے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں, چیف منسٹر جناب علی امین گنڈاپور کے خلاف ان کو مظاہرے کرنے چاہیے. اور ان مظاہروں کا نعرہ یہ ہونا چاہیے, گنڈاپور جواب دو, ووٹ کا حساب دو. گنڈاپور جواب دو, ووٹ کا حساب دو. تاکہ چیف منسٹر کو یہ پتہ چلے کہ ان کے اور جو فوجی حکام کے درمیان میں جو بھی ایکویشن ہے وہ ننگی ہو چکی ہے. لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ایک ڈرامے ڈھکوسلے کے اوپر اس صوبے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے, کوائٹ رکھنے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, کوائٹ رکھیں, ہم نہیں کہتے کہ کوائٹ نہ رکھیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ پیسفلی رہے. اچھی بات ہے کہ کوائٹ رہے, وہاں پہ حکومت چلتی رہے, اور ان کو ایک ٹرسٹ ہو, دونوں طرف کمیونیکیٹ کر سکیں. لیکن کچھ تو ہمت کریں نا کمیونیکیٹ کرنے کی. تو جب علی امین گنڈاپور کے خلاف نعرے لگیں گے, اور جب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے علی امین گنڈاپور سے ووٹ کا حساب مانگنے کے لیے, تو پھر علی امین گنڈاپور کم از کم اتنے انڈر پریشر ہوں گے کہ وہ اپنے فوجی بھائیوں یا مائنڈرز کو یہ کہیں گے کہ میری سیاسی صورتحال, بھائی میں تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں, جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کر رہا ہوں, لیکن میری سیاسی صورتحال خاصی مشکل ہو گئی ہے, تو پلیز عمران خان کو آپ ملٹری کسٹڈی میں یہ ٹرائل کے لیے شفٹ نہیں کر سکتے. بیکاز اس وقت جو انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے یہ ایک فیلر ہے, جہاں لوگوں کا یہ ہے کہ جی جلسہ اکٹھا ہوگا 22 اگست کا یا 8 ستمبر کا, تو لوگ اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کرنے لگ جائیں گے عمران خان کی رہائی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو دوسری طرف سے انہوں نے ایک فیلر اور شوشہ یہ چھوڑا ہے, جو 23 اگست کو بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو ہیں, جو ایڈوائزر ہیں لا کے وفاقی حکومت کے, انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ عمران خان جو ہیں اس کو بالکل شفٹ کیا جا سکتا ہے May 9 میں ایک ملٹری کورٹ میں, یہ بالکل این پر دا لا ہے. پھر انہوں نے اسی ٹی وی پروگرام میں, میخل ڈان ہی کا پروگرام تھا جہاں بیرسٹر عقیل پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اپیل نہیں ہو سکتی, ایسی اپیل صرف ملٹری ہی کے سامنے ہو سکتی ہے, اس کی ایک جو اپیل مرسی کی ہے وہ صرف آرمی چیف کے سامنے جا سکتی. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ شوشہ چھوڑا ہے عقیل ملک صاحب کی, یہ کوئی آرگینک چیز نہیں ہے کہ ہو گئی ہے. ان کو کہا گیا ہوگا, انہوں نے پیچھے سے ڈکٹیشن لے کے ایز پر مائی انالیسس یہ شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے, اور اس کے بعد اس کو فردر اسٹرینتھن کیا ہے جناب لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. تو یہاں بنیادی طور پہ وہ وے کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف کیا ری ایکشن ہوتا ہے, اور ابھی تک 23 اگست سے لے کر 4 ستمبر ہو گئی ہے, کوئی ایسا ری ایکشن نہیں ہوا. تو ری ایکشن جب تک ہوگا نہیں کے پی سے, عوام کی طرف سے, پنجاب سے, تو مجھے بڑی مایوسی ہے, وہاں سے تو مجھے کوئی ری ایکشن ہوتے نظر نہیں آتا. تو اب کے پی ہی ہے جس کا آسرا ہے کہ کے پی سے ایسا ری ایکشن ہو کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. اس وقت دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جو ایک سمجھنے والی چیز ہے. اگر میری بات کسی کے, یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, تو وہ والی بات ہے اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ کہانی ہے اس وقت, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور بھی جو بل ہے سینٹ میں, وہ ایک دن کے لیے, کم از کم ایک آدھ دن کے لیے رک گیا ہے, اور اس کا کریڈٹ اس کے روکنے کا جاتا ہے جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ بل ہے جہاں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تعداد جو ہے وہ 17 سے 21 کرنے کی تجویز ہے, اور اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں آلموسٹ پاس کر لیا گیا تھا حکمران جماعت کے لوگوں کی مدد سے, باوجود اس کی بہت مخالفت کی تحریک انصاف کے لوگوں نے. لیکن وہاں پر بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پرائیویٹ ممبر بل تھا, جب تک اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا ریٹن کانسنٹ نہیں ہوگا آپ اسے
سینٹ سے نیشنل اسمبلی میں بھیج نہیں سکتے، ورنہ بھیج رہے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب. انہوں نے بہت شور مچایا کہ نہیں بھیج سکتے ہیں، اس سے ایک دن پہلے بھی کسی چیز کو بھیجا گیا تھا. لیکن اس موقع پہ ایاز صادق صاحب نے لا کو کنسلٹ کر کے کہا کہ نہیں، بیرسٹر گوہر علی خان ٹھیک کہتے ہیں اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کانسنٹ ہونا ضروری ہے. تو وقتی طور پہ یہ چیز رک گئی ہے. بہرحال یہ بل بھی سامنے آ رہا ہے. اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بل اس لیے آ رہا ہے کہ قاضی صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہے اور حکومت جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکے گی، اس لیے یہ بل لا رہے ہیں اس کی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے، تاکہ میجورٹی ڈیسیجن یا ججز جو ہیں ان کی جو میجورٹی ہے اسے ڈائلیوٹ کیا جائے. مجھے بہت شک ہے کہ ایسا نہیں ہے. مجھے شک ہے کہ ابھی بھی ایک ڈیسپریٹ کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے ججز کی تعداد بڑھائی جائے، پھر اس بڑھی ہوئی تعداد کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپورٹ کیا جائے، میجورٹی ڈیسیجن کو اوور ٹرن کیا جائے، اور پارلیمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی کیپیسٹی لائی جا سکے، تاکہ قاضی امینڈمنٹ کی جائے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا سکے. بیکاز اگر ایسا نہیں ہے، اگر میری یہ بات غلط ہے، تو پھر اب تک ایک نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے تھا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اکتوبر 2024 کی کسی تاریخ سے چیف جسٹس ہوں گے، جیسا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے تقریباً 3.5-4 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن آ گیا تھا. لیکن زبانی بات تو کی گئی ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے دل کا حال جو ہے وہ بتا دیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، اور وہ تو بالکل بھی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں تو کسی بھی پبلک فگر کی کہی ہوئی اسٹیٹمنٹ پہ کبھی بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کرتے ہیں تو یو ڈو دیٹ ایٹ یور اون رسک. تو ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو.